बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, किसी न किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ है, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं और रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात को जानने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं और लोगों के इलाज करते हैं, बाकायदा अपने और अपने बुज़ुर्गों का सिलसिला चला रहे हैं और अपने सलासिल की तालीमात को आम कर रहे हैं और अहले सलासिल हैं और हमारी मोहब्बत में चाहते हैं कि हमारे ख़ानवादे का भी फैज़ उनको मिले, वो इस नीयत से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, कि जो अपने मसाइल के लिए, जो अपने मकासद के लिए, जो बीमार हैं, जिनको रूहानी और जिस्मानी बीमारियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अहले सलासिल के बुज़ुर्गों के साए में उनके मसाइल का उनको हल मिले, इस नीयत से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल ओलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीवान तारिकिया शाज़लिया बहुत अहसन तरीके से पंजाब में मनाया गया कि जिसमें जिन जिन लोगों ने शिरकत की और दीवाने शाज़लिया को 4 चांद लगाए, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र सुना और दुआओं में शामिल हुए, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन लोगों का ख़ासकर कि जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है और जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है और जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद और पिंडी भटिया से है, कि जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिन लोगों ने मेरी खिदमत की, जिन लोगों ने इज़्ज़त की, जिन लोगों ने सलासिल के ज़िक्र अस्कार की इजाज़तें लीं और अपने जो सफ़र है रूहानियत का उसमें जो उनको मसाइल दरपेश आए उन्होंने वो मुझसे डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उस मसले का हल मिला। और जो मरीज़ मेरे पास वहाँ पर आए मुलाकात के लिए, मेरी दुआ उन लोगों के लिए हमेशा उनके साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस नीयत से वो लोग हमारे दीवान तारिकिया में शामिल हुए, अपने मसाइल डिस्कस किए, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े उनके परेशानियों को दूर फरमाए। तो चलें हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं अमलियात का सुल्तान। अमलियात के सुल्तान में मैं हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा ख़ास अमल आपके लिए लेकर आता हूँ कि जो आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए और आपके सलासिल के लिए, कि जो लोग अहले सलासिल हैं, सिलसिले की तालीमात आम कर रहे हैं और अपने मुरीदों की तरबियत कर रहे हैं, उनके लिए आज की नशिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी उम्र में इजाफ़ा हो, उसकी उम्र तवील हो और उसकी उम्र तवील होने के साथ साथ उसकी उम्र में बरकत हो और बरकत के साथ साथ उसकी उम्र में सलामती हो और सलामती के साथ साथ वो हर बीमारियों से महफूज रहे।
میں اپنی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو تو تم نیک کام کیا کرو، اور وہ بہت بہت اعلیٰ مقام پر ہے کہ اللہ نے جس کو لمبی عمر دی اور اس نے نیک کام میں صرف کی۔ یہ کلیہ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو کہ تم نیک کام کرو، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کہ جو لوگ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ آج میں آپ کی خاص توجہ ایک ایسی صورت کی طرف لے کر جاؤں گا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی تخلیق کیا ہے، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی عمر کو طویل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو استعمال کر کے، ہم اس صورت کو پڑھ کر اور ایک خاص ترتیب اور طریقے کے ساتھ کر کے، کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے جو انبیاء کرام اس دنیا میں گزرے، جیسے نوح علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک کم و بیش 900 برس سے زیادہ کی گزری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے خاص بندے، اور حضرت شاہ مدار بدیع الدین قطب المدار، آپ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک بھی 695 برس کی ہوئی، یا کم و بیش کم و زیادہ ہوئی۔ تو اس طویل عمر کس طرح ان کی عمر طویل ہوئی، ان کا کیا ایسا خاص عمل تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ جس سے ایک انسان کی عمر بڑھی۔ یقیناً اگر میں بشری تقاضے کی بات کرتا ہوں تو انسان کی عمر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو آج کے جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس میں طبعی عمر کیا رہ گئی ہے؟ 50 60 70 80 بس۔ اب دیکھیں کہ 40 سال سے انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن نے ہمارے لیے کیا اہمیت، ہمارے لیے کیا خاص رکھا ہے کہ جس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ میں آج ایک ایسا عمل آپ کو تعلیم کروں گا، اور اس قرآن اس صورت میں باقاعدہ طور پر موجود ہیں یہ تمام راز، اگر ہم اس کو جانیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سورہ 3 کی۔ اب میں تھوڑی سی سورہ 3 کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا راز ایسا ہے جو ہمارے سامنے تو ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ہم سورہ 3 پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس پہ غور و فکر ہم نے نہیں کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور کیا کہہ کے بیان کیا ہے، اور جس کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ 3 میں کھائی ہے اس کا ہمارے جسم سے، ہمارے باڈی سے کیا کنیکشن ہے اور کیا تعلق ہے۔ ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کہ قسم ہے انجیر کی، 3 کہتے ہیں انجیر کو، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ یہ قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی، یعنی کہ 3 والزیتون اور طور سینا کی اور امن والے شہر کی، یعنی کہ یہ 4 اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ اب ان 4 قسموں کا تعلق انسان کی زندگی سے کیا ہے، اس چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اب یہ 4 قسمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی اور کھا کر کہتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بنایا کہ بہت احسن طریقے پر، یعنی کہ بہت خوبصورت، یعنی کہ حسن کی جمع احسن۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 کی قسمیں کھا کر، کہ جس میں 3 وہ ہیں
کہ جن کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے اندرونی ہونے والے انزائم سے ہے، جو ہمارے اندر جو کیمیکلز بنتے ہیں یا جو ہم جو کھاتے ہیں ان سے جن کا تعلق ہے، یعنی کہ انجیر، زیتون اور طور سینا۔ اچھا، طور سینا کہتے ہیں، بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ پہاڑ کہ جو درختوں سے، جھاڑ سے ڈھکا ہو، اس کو سینا کہا جاتا ہے، اس کو طور سینا کہا جاتا ہے۔ اچھا، سینا بیسیکلی ایک جگہ کا نام ہے کہ جہاں جس پہاڑ پہ جھاڑ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سنا مکھی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اکثر وہ سنا مکھی جو درخت کی جو جھاڑ ہوتی ہے وہ عموماً میدے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو ہرے رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، سنا مکھی جن کو قبض ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ کیا ہے؟ سنا مکھی۔ اب جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وہاں پر گئے تھے آگ کی تلاش میں، تو کہتے ہیں کہ جب رب کی تجلی ہوئی تو جو آگ جو لگی تھی نا، وہ اسی جھاڑ پہ لگی تھی جسے سنا کہا جاتا ہے۔ اب اسی ہی کی اللہ نے قسم کھائی۔ اب قسم کھانے سے مقصد کیا ہوا کہ اس کی برکت عام جھاڑ کی برکت بنسبت زیادہ ہے، یعنی کہ جو چیز اللہ نے جس کی قسم کھائی وہ عام سے خاص ہوئی۔ اب اس سنا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے ہمارے باڈی میں وہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو۔ پہلے میں سورہ 3 کی شروع کے جو 4 ہیں جس کی قسمیں کھائی گئی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے بات آتی ہے انجیر کی۔ اب پہلے میں ایک ریسرچ آپ کو بتا دوں کہ ایک ریسرچ ہے کہ انسان کی بڑھاپا کیوں آتا ہے انسان کو۔ جب انگریزوں نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس چیز پہ ریسرچ کی کہ انسان سدا جوان کیوں نہیں رہ سکتا، آخر ایسی باڈی کے اندر کیا کیفیات، کیا تغیرات کا عمل ہوتا ہے انسان کی باڈی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن سے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ اس پہ ریسرچ ہوئی۔ اب ریسرچ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لکوڈ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ لکوڈ وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے غدود کو، جو ہمارے جسمانی جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جو کیمیکلز بنتے ہیں، جو غدود ہوتے ہیں، وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ اب جب وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بچپن سے بڑھنے شروع ہوتا ہے اور پھر نوجوان ہوتا ہے، پھر نوجوان سے جوان ہوتا ہے، پھر جوان سے اپنے عروج، اپنے شباب کو پہنچتا ہے، اس وقت یہ کیمیکل ریلیز ہوتا رہتا ہے ہمارے باڈی کے اندر کہ جو اس کو مینٹین رکھتا ہے۔ انسان جب اپنے شباب پہ پہنچتا ہے نا، اس کے بارے میں ان لوگوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ 40 سال کے بعد وہ جو لکوڈ ہے جو انسان کی باڈی کے اندر بنتا ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ لکوڈ بننا ختم ہوتا ہے تو انسان کس مقام کی طرف جانے لگتا ہے؟ بڑھاپے کی طرف، یعنی کہ اس کے جسم میں جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کے چہرے پہ جھریاں آنے لگتی ہیں، اس کا بال سفید ہونے لگتے ہیں، اس کے اعضاء لاغر ہونے لگتے ہیں، اس کے جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اس عمر میں پہنچتا ہے وہ لکوڈ جو ہمارے قدرتی نیچرلی طور پہ بن رہا ہوتا ہے وہ بننا ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور کم ہونے کے بعد ایک وقت میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا ہمارے باڈی کے اندر رہتا ہے نا، پھر وہی سمجھ لیں کہ اسی کی سرکولیشن ہمارے باڈی کے اندر رہتی ہے۔ پھر ہمارے جو غدود ہوتے ہیں جو ہمارے جسمان کو، ہمارے پورے اعضاء کو مینٹین کیے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں غدود جاذبہ اور غدود ناقلہ کہا جاتا ہے، جتنا وہ لکوڈ ہمارے باڈی کے اندر رہتا ہے نا تو پھر وہی اس وقت تک، یعنی کہ اس کی آخری سانس تک وہی اسی کے سرکل ہمارے باڈی کے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ریسرچ کری انہوں نے ریسرچ کیا وہ لکوڈ جو انسان کی باڈی کے اندر 40 سال کی عمر کے بعد کم ہو جاتا ہے اور ختم ہونے لگتا ہے، تو ہم اس لکوڈ کا جو نعم البدل ہے ہم اس کو آرگینک طور پہ کس طرح اپنے باڈی کے اندر داخل کر کے اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اب اس چیز پہ ریسرچ ہوئی۔ سب سے زیادہ اس چیزوں پہ ریسرچ انگریزوں نے کی ہے، کفار نے کی ہے، اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ رہیں، سدا رہیں، ان کی یہ خواہش ہے، اس لیے وہ ان چیزوں پہ زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے نباتات پہ ریسرچ کرنا شروع کری، درختوں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، مختلف جانوروں کے اعضاؤں پہ ریسرچ کرنا شروع کری، مختلف جگہوں پہ جا کے انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کری، تو
ان کو ریسرچ میں 1 صدی یا اس سے کم و بیش زیادہ عرصہ اس چیز پہ لگا کہ وہ جو آرگینک طریقے سے اگر وہ لکوڈ کو ہم اپنے باڈی کے اندر پیدا کریں یا اس کے افزائش کو بڑھائیں تو وہ کون سے ایسے درخت ہیں کہ جس کے اندر اس کے اور اس کے جو انزائم ہے وہ سملر ہے. تو وہ اس ریسرچ پہ پہنچے کہ انجیر کا درخت اور زیتون یہ 2 درخت ایسے ہیں کہ جس میں وہ لکوڈ پایا جاتا ہے. ان کے ان جز میں جو جیسے انجیر ہے, جیسے زیتون ہے, آئی بات سمجھ میں, جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اس پہ کھانے کے بعد جو اس کے انزائم بنتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر تو وہ اس لکوڈ سے سملر ہیں, اس لکوڈ کو بڑھاتے ہیں. یعنی کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص انسان اگر انجیر اور زیتون کا استعمال کرنا شروع کرے تو وہ سدا جوان رہ سکتا ہے, اپنی عمر کو اضافے کے ساتھ بڑھا سکتا ہے. یہ میڈیکل کہتی ہے. میڈیکل کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اب اگر ہم ایک فزیکل انسان کی باڈی کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہماری باڈی کے اندر, ہمارے جسم کے اندر ہمارے جو اجزائے ترتیب ہے, یعنی کہ جسے زندگی کہا گیا ہے, جیسے اعضائے رئیسہ ہیں, یعنی کہ دل, جگر اور دماغ, یہ 3 حصے جو ہیں نا, یہ 3 حصے سمجھ لیں ایسے ہیں کہ جس پر ہمارے پوری جسم کا دار و مدار موجود ہے. یہ 3 میں سے اگر ایک بھی بلاک ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, تو انسان اس دنیا میں نہیں رہتا, اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کو اعضائے رئیسہ کہا جاتا ہے. کس کو؟ دماغ کو, دل کو اور جگر کو. کیونکہ جگر کا کام خون بنانا ہوتا ہے, خون کو کرنا ہوتا ہے. بلڈ, دل کا کام ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اور وہ بلڈ کی سرکولیشن کو پورے باڈی کے اندر پھینکتا ہے, پمپ کرتا ہے, اور دماغ ان تمام اعضاؤں کو چلا رہا ہوتا ہے. یہ 3 مین ہیں ہمارے اس میں. اب انجیر اور زیتون کا اثر ہمارے انہی 3 اعضاؤں پر ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے جسم میں بننے والے جو حدود ہوتے ہیں نا, جو لکوڈ نکل رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بیلنس میں رکھتا ہے, یعنی کہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا. اب انجیر اور زیتون کھانے والے کو نہ شوگر ہوتی ہے, نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی مثانے کا مرض ہوتا ہے, نہ اس کو بیماری ہوتی ہے, نہ اس کو قبض ہوتا ہے, نہ اس کو معدے کا مرض ہوتا ہے, نہ اس کو اس قسم کی کوئی کیفیات ہوتی ہیں. جب انہوں نے ریسرچ کی کہ پورے درختوں کے اندر, تمام کے اندر ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 2 درخت ایسے ہیں کہ جس میں ہم نے یہ سمجھ لو کہ کلیہ حاصل کر لیا, بس ہمیں ایک فارمولا مل گیا کہ اب ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے, جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہم اپنی عمر کو بڑھا سکتے ہیں. اب قرآن 1400 سال پہلے فرما دیا, قرآن نے کہہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں, لیکن ہم سمجھے نہیں تھے. اب جب یہی ریسرچ, یہی فارمولا لے کے کہتے ہیں کہ وہی جب وہ مصر پہنچے, اور مصر میں ایک سائنٹسٹ تھا کہ جب اس کو پتہ لگا کہ ریسرچ ہوئی ہے اور ریسرچ کے مطابق یہ 2 درخت کی شناخت ہوئی ہے کہ ان 2 درخت کے اندر وہ انزائم موجود ہیں جو انسان کے لکوڈ کو بڑھاتے ہیں, جو ختم ہونے لگتا ہے ایک عمر کے بعد. تو جب اس نے وہ 2 درخت کے بارے میں جانا تو اس نے کہا قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے فرما دیا تھا, تم اب ریسرچ کر کے لے کر آ رہے ہو. اب انجیر میں تھوڑا سا غور و فکر کرو. انجیر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ جنت سے اتارا ہوا ہے, جنت سے آیا ہوا یہ پھل ہے انجیر. کیوں؟ کیونکہ اس میں گٹلی نہیں ہے. اچھا, جنت کے درخت, جنت سے جو بھی آتا ہے نا اس میں گٹلی نہیں ہوتی, جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انجیر کھایا کرو کیونکہ یہ جنت کا ہے. اب انجیر کھانا کس طرح چاہیے اور کس طرح ہم اس آیت مبارکہ کی برکت سے اپنے بڑھاپے کو جوانی کی طرف لوٹا دیتے ہیں. اگر انجیر اور زیتون کے بارے میں آپ کو صحیح معلومات ہو, کھانے کا طریقہ معلوم ہو, اس کی چھال کا استعمال کرنے کا معلوم ہو, اس کے بکل, اس کے بیک کی استعمال کرنے کا معلوم ہو آپ کو, تو آپ اپنے سفید بالوں کو 70 سال کی عمر میں بھی آپ اس کو سیاہ کر سکتے ہو, آپ جوان رہ سکتے ہو. اب زیتون پر ہم آ جاتے ہیں. زیتون کا بھی ذکر قرآن میں کئی جگہ پر ہے.
اب زیتون کے بارے میں یہ ہے کہ زیتون کے درخت کی جو مسواک بنائی جاتی ہے، کہتے ہیں اس کے بارے میں اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص زیتون کی مسواک کو استعمال کرتا ہے وہ انتہائی عمدہ ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جو شخص زیتون کے درخت کی مسواک یوز کرتا ہے یہ خوشبودار ہے، عمدہ ہے، اور اس میں برکت ہے، کیونکہ زیتون کا جو درخت ہے یہ برکت والا درخت ہے، اور جس کا برکت والا درخت ہو پھر اس میں آپ کے لیے شفا موجود ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص زیتون کی مسواک کو استعمال کرتا ہے، یعنی کہ منہ میں اس کی مسواک کو استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، شیاطین اس کے قریب نہیں آتے، اور جو شخص زیتون کی مسواک کو اپنے قریب رکھتا ہے، سوتے وقت اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے قریب شیاطین جنات نہیں آتے، جنات اس کو تنگ و پریشان نہیں کرتے۔ جس گھر کے اندر جنات موجود ہیں اس گھر والے اپنے گھروں کے اندر اس کی مسواک کا استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ کچھ نہ بھی پڑھیں گے نا تو اس کا اثر ان کی باڈی پہ یہ ہوگا کہ وہ چیزیں یہاں سے نکلنی شروع ہو جائیں گی، جنات جو ہوتے ہیں، جو شیاطین ہیں۔ یعنی کہ وہ بابرکت درخت جو زیتون کا ہے اس کی مسواک آپ کو محفوظ رکھ رہی ہے، کس سے؟ جادو سے، شیاطین کے قریب آنے سے، جناتوں کے وجود میں داخل ہونے سے، ان چیزوں سے وہ آپ کو دور کر رہی ہے۔ صرف استعمال کرنا، کچھ پڑھنا نہیں ہے ابھی آپ نے، صرف استعمال کرنا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسری چیز پہ، طور سینا پر، یعنی کہ وہ پہاڑ کہ جو سینا کے مقام پر واقع ہے، اس مقام کی کیا خاص بات ہے، کیا خاصیت ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ اور قسم ہے طور سینا کی۔ اب وہاں پہ جو جھاڑ ہوتی ہے، اب یہ سنا کی جھاڑ تو خیر اب ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن یہ بابرکت ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معدے کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، جس کو سنا مکی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہم سنا مکی کو اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے جسم اور ہمارے معدے کی تمام بیماریوں کو اندر سے ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معدہ انسان کی بیماریوں کا گھر ہے، یعنی کہ ہر بیماری جو جنم لیتی ہے وہ معدے سے لیتی ہے۔ تو جب ہم اپنے کھانے کے اندر سنا کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جو کوئی ناقص غذائیں کھاتے ہیں یا ہمارے خوراک کے اندر کوئی ایسی چیز اندر داخل ہو جاتی ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر فساد پیدا کرتی ہے، بیماری پیدا کرتی ہے، تو جب ہم سنا مکی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جو فساد ہمارے باڈی کے اندر ہمارے جسم میں ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو ختم کر کے فضلے کی صورت میں باہر نکال دیتی ہے، کیونکہ سنا قبض کشا ہے۔ لیکن استعمال ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں انجیر کا استعمال معلوم، نہ ہمیں زیتون کا استعمال معلوم، نہ ہمیں سنا مکی کا استعمال معلوم۔ اب یہ تین جڑی بوٹیاں ایسی ہیں، یہ تین درخت ایسے ہیں کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کا استعمال جان لیں تو ہم اپنے اندر کی روحانی اور اپنے اندر کی جسمانی بیماریوں کا علاج خود کر سکتے ہیں، اور موذی سے موذی امراض کہتے ہیں کہ کینسر تک آپ ان تین چیزوں سے اپنا علاج کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تین جو اجزاء ہیں، یہ تین جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ تین جو جز ہیں نباتات کے، یہ آپ کے جو اندرونی ہونے والی جو آپ کی کیفیات ہے، جو آپ کا مزاج ہے، جیسے اعصابی غدی عضلاتی، اعصابی غدی اور عضلاتی، یہ تین ہے نا، کیا ہے؟ اعصابی، کہ جس کا تعلق اعصاب سے ہے ہمارے، یعنی کہ ہمارے دماغ سے اعضائے رئیسہ سے دیکھا جائے تو، کیونکہ اعصاب کا گھر ہمارا دماغ ہے۔ آپ نے دماغ کو دیکھا ہے کہ دماغ اگر میڈیکل سے آپ دیکھتے ہو، اس پہ ریسرچ کرتے ہو تو یہ ایک لیکوڈ کے اندر گھرا ہوا رہتا ہے، جیسے پانی کے اندر کوئی بال رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے دماغ کا حصہ ہوتا ہے۔
کہ اس کا گھر اعصاب ہے۔ اب غدی یعنی اس کا جو گھر ہے وہ ہے انسانی جسمانی اعضا میں جگر، کہ جگر کے اندر حرارت اور حدت رہتی ہے، یعنی کہ گرم رہتا ہے، اس میں مستقل حرارت موجود رہتی ہے، اور اس کی حرارت ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوہا تو لوہا ایسی ایسی چیزوں کو ہمارے اندر پگھلا دے کہ جو آپ سوچو گمان میں بھی نہ ہو آپ کے۔ اور تیسرا عضلات کے جس کا گھر آپ کا قلب یعنی کہ آپ کا دل ہے۔ اور یہی تینوں انجیر، زیتون اور طور سینا یعنی کہ سنا مکی جو سنا کی جھاڑ ہے، ان تینوں چیزوں کو اگر استعمال کریں تو ہم اپنے اعضائے رئیسہ کو بالکل ایسے مینٹین کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ماتحت کر لیں، ہم خود اس کے ماتحت نہ ہو۔ ہمارے اندر بیماری کب آتی ہے کہ جب ہم ان کے ماتحت آ جاتے ہیں۔ ہماری بیماری کب دور ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں۔ اپنے ماتحت کرنا سے مراد کیا کہ ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ اب علاج آج کل لوگ کیا ہے کہ بھائی ذرا سا کچھ ہوا چلو جی ڈرپ لگا لیں، ذرا سا کچھ ہوا چلو جی انجیکشن لگوا لیتے ہیں، کچھ ہوا چلو اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں، کچھ ہوا چلو میڈیکل علاج کر لیتے ہیں۔ اب میڈیکل والے کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی رپورٹس کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، اس کے بعد بولیں گے کہ بھائی ہمیں شاید گمان یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ ہے۔ تصدیق پھر بھی نہیں ہوگی۔ تصدیق کب ہوگی کہ جب وہ آپ کا کیس بگڑتا چلا جائے گا۔ اب تکلیف شدت میں آپ آئے ہو اور وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیسٹ اپنی رپورٹیں کراؤ، ابھی وقتی طور پہ ہم پین کلر دے دیتے ہیں آپ کو، بس جی پین کلر دے دینا، اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہونا۔ علاج اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب وہ اس چیز پہ مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ ہاں بھائی 100% اس کو یہ چیز ہے، یہ فنگس ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یا یہ جراثیم اس کے جسم کے اندر موجود ہے جس نے خرافت پیدا کی ہے۔ یہ تو ابھی کا علاج ہے، طریقہ کار۔ لیکن اس سے پہلے کیا لوگ بیمار نہیں ہوا کرتے تھے؟ اس سے پہلے کون سے ٹیسٹ ہوتے تھے، کون سی رپورٹس ہوتی تھی، کون سا کچھ ہوتا تھا؟ پہلے تو بزرگان دین، اولیاء کرام، طبیب، حکیم صرف نبض دیکھ کر بتایا کرتے تھے کہ یہ فساد ہو رہا ہے اس کے جسم کے اندر، آپ ایک کام کرو اس کا جو شاندہ بنا کے پی لو سیٹ ہو جاؤ گے، وہ سیٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کرا، ہم نے طبی جو ہماری تھا ہم نے وہ ترک کر دیا اور ہم انگریزی پر آ گئے۔ جب ہم نے اپنا اصل چھوڑا اور ہم نے دوسرے کی چال اپنائی تو اپنے سے بھی گئے اور اس سے بھی گئے۔ آج پورا امریکہ، پورا یورپ ہربل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ بعض کنٹریز میں تو اینٹی بایوٹک پہ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز ہمارے جسم کے اندر داخل کی گئی، ایک مرض کے لیے داخل کی گئی، اس نے ایک مرض کو تو کنٹرول کرا لیکن اس نے 2 مرض اور پیدا کر دیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب ہمارے میڈیکل میں ڈاکٹر MBBS کرتے ہیں، ڈاکٹر پڑھتے ہیں، میڈیکل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد آدھی رات کو اس ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی آ جائے کہ علاج کے لیے، ڈاکٹر کیا بولے گا، بھائی میرے پاس میڈیسن تو ہے نہیں، میں تو علاج نہیں کر سکتا، میڈیکل اسٹور تو بند ہو گیا ہے، تو ہڑتال ہے، دکانیں بند ہیں، اب صبح دکان کھلے گی، میڈیکل اسٹور کھلے گی تو میں تمہیں کوئی دوا دے سکتا ہوں، میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں۔ ایسا علم کیا ہے پھر؟ اصل میں ہم نے طب نبوی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے ان طریقہ کاروں کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نے اپنے بزرگوں کے طریقہ کاروں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم روحانی اور جسمانی دونوں امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم خرافات میں پڑ جاتے ہیں، پھر ہم گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، پھر مختلف شیاطین ہمارے جسم میں مرکز بنا لیتے ہیں، پھر مختلف بیماریاں ہمارے جسموں کے اندر گھر کر لیتی ہیں۔ اب میں اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ ہم نے کس طرح ان تین چیزوں کو استعمال کر کے اپنے اندر ہونے والی بیماریاں جو ہو چکی ہیں، یعنی کہ جو ہم بیماریاں پیدا کر چکے ہیں، اب ہم ان تینوں کے ذریعے اپنے اندر کی بیماریوں کو کس طرح ختم کریں گے۔ اب ان تینوں بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جادو کی بھی بیماری ہوگی، ہمارے اندر آسیب کی بھی بیماری ہوگی، ہمارے اندر نظر بد کی بھی بیماری ہوگی، ہمارے ساتھ حاسدین کی نظر کی بھی بیماری ہوگی، جسے ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں۔ تو ان کا بھی علاج انہی چیزوں سے ممکن ہے۔ پہلے میں صرف اور صرف سورہ 3 کا مفہوم آپ کو سمجھا رہا ہوں،
اور پھر میڈیکل سے میں نے اس کو جوڑ کر آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں کیا فرمایا.